very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. Perhaps that hasn't been conveyed. Communication, as you know, has been blown to pieces. They're unable to talk to each other. But we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today, but we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. We're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Are these direct? Nobody. We have not heard from the son. Every once in a while, you see a statement made, but we haven't. We don't know if he's living. अमरीकी सदर ट्रंप का ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए रोकने का ऐलान। कहा यह फैसला 2 दिन से जारी अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मुस्बत ईरानी रवैया देखकर किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीका से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। ट्रंप के बयान को तवानाई की कीमतों में कमी लाने और वक्त हासिल करने की कोशिश करार दिया। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि उन्होंने मुस्बत ईरानी लहजा देखकर महकमा जंग को हमला करने से रोक दिया है। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमरीका दोनों ही डील चाहते हैं और डील के बेशतर निकात पर मुत्तफिक भी हैं। डील के लिए ईरान को अपनी अफजुदा यूरेनियम अमरीका को देनी होगी। डील की जमानत कोई नहीं। बात उस जानिब चल रही है कि मशरिक वस्ता में अमन हो और किसी के पास एटमी हथियार या अफजुदा यूरेनियम ना हो। डील हुई तो आबनाए हुर्मुज़ को फौरी खोलना होगा। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी एक अहम और काबिल एहतराम ईरानी शख्सियत से बात हुई है जिसका वो नाम नहीं बताना चाहते। ट्रंप ने कहा कि उनकी बात सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से नहीं हुई। खित्ते में अमरीकी मरीन्स की तैनाती पर ट्रंप बोले वो जंगी हिकमत अमली पर बात नहीं करते। अमरीकी सदर ने दावा किया कि मुज़ाकरात के लिए ईरान ने अमरीका से राबता किया है, अमरीका ने ईरान से राबता नहीं किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि इस हफ्ते के आखिर में अमरीका और ईरान के सीनियर हुकाम की मीटिंग इस्लामाबाद में होगी। अमरीका के नायब सदर अमरीकी वफ़द की जानिब से शरीक होंगे। इससे पहले ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने जारी बयान में कहा था कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान तवानाई की कीमतें कम करने और अपने फौजी मनसूबों पर अमल दरामद के लिए वक्त हासिल करने की कोशिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक रबता। ईरानी अवाम से इज़हार यकजहती कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू में खलीज की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान खत्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। ईरानी सदर का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर, अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर और ईरानी अवाम को ईद उल फितर और नौरोज़ की मुबारकबाद दी। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म के जज्बात का पुरतपाक जवाब दिया। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की सहूलतकारी में हुए। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने अमरीकी जरीदे एक्सियोस के रिपोर्टर बारक रवीद के हवाले से खबर देते हुए कहा कि मशरिक वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के हुकाम कोशिशें कर रहे हैं। तीनों मुल्क अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला कर रहे हैं। बारक रवीद ने मजीद लिखा कि इसराइली हुकाम कह रहे हैं कि मसालहत करवाने वाले मुल्क चाहते हैं कि इस हफ्ते अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की इस्लामाबाद में ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ समेत ईरानी वफ़द से मुलाकात करवाई जाए। इससे पहले तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान के हुकाम ने स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराक्ची से अलग अलग पैगामात का तबादला किया। बारक रवीद ने इसराइली हुकाम के हवाले से लिखा कि इसराइल से इस बात से तो बाखबर है कि कई ममालिक ईरान और अमरीका में बातचीत के लिए कोशा है, लेकिन वो ट्रंप के इन अल्फाज पर हैरान है कि इन राब्तों में पेशरफ्त हो रही है और 15 निकात पर बज़ाहिर इत्तेफाक भी हो चुका है।
امریکی صدر کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی. برنٹ خام تیل 110 سے $100 فی بیرل کی سطح پر آ گیا. WTI کی فی بیرل قیمت $100 سے $91 ہو گئی. اس سے پہلے غیر یقینی صورتحال کے باعث ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں مندی دیکھی گئی. جاپان کا نکی انڈیکس 3.5% اور کورین کوسپی انڈیکس 6% سے زیادہ گرا. شنگھائی اور ہینگ سینگ انڈیکس میں 3.5% کی کمی آئی. بھارتی نفٹی 50 میں بھی 2.5% کی کمی دیکھی گئی. تیل کی قیمتوں پر عالمی توانائی ایجنسی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے 70 کی دہائی سے بڑا بحران قرار دیا. کہا مشرق وسطیٰ میں تیل کی کم از کم 40 تنصیبات بری طرح متاثر ہوئی ہیں. کوئی ملک اس بحران سے بچ نہیں پائے گا. ذخیروں سے اضافی تیل مارکیٹ میں لانا ہوگا. صدر ٹرمپ کے ایران سے مذاکرات کے بیان پر امریکی اسٹاک مارکیٹ پہ شدید اتار چڑھاؤ. چند منٹوں میں S&P 500 انڈیکس 240 پوائنٹ بڑھ گیا. مارکیٹ کیپ میں $20 کھرب کا اضافہ ہو, لیکن ایران کے مذاکرات کی تردید آتے ہی S&P انڈیکس 120 پوائنٹس گر گیا اور $10 کھرب کی کمی آ گئی. اسی طرح بلند و بالا رہے گا. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ یوم پاکستان پر قوم ایک آواز روایتی جوش و جذبے سے سرشار. صدر آصف علی زرداری نے نوڈیرا ہاؤس میں پرچم کشائی کی. سندھ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی. قومی ترانہ بجائے. بلاول بھٹو زرداری بھی ہمراہ تھے. وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں پرچم کشائی کی. مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی. پاک فضائی کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال دیے. کراچی میں مزار قائد پر گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی حاضری. پھول چڑھائے فاتح خانی کی. ملک کے مختلف شہروں میں بھی پرچم کشائی کی تقریبات. خیبر پختونخوا میں تاریخی مقام باب خیبر پر پرچم کشائی کی تقریب میں عسکری اور سول حکام اور قبائلی مشران کی شرکت. کسی بھی دوسرے گروہ کو افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائیوں کا موقع نہیں دیں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا طالبان نجین کو یوم پاکستان پر پیغام. کہا بنیان المرصوص کی طرح آپریشن غضب للحق نے بھی نمایاں اور مطلوبہ نتائج حاصل کیے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ آپریشن غضب للحق محض عسکری کارروائی نہیں, یہ دہشت گردی کے خلاف قومی عزم کی علامت ہے. آپریشن بنیان المرصوص بھی مسلح افواج نے دشمن کو دندان شکن جواب دیا. مسلح افواج نے عسکری تاریخ کا سنہرا باب رقم کیا. دشمن کے عزائم ناکام بنا کر ثابت کیا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. یوم پاکستان پر مسلح افواج کی قوم کو مبارکباد. فیلڈ مارشل عاصم منیر, ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف ظہیر بابر نے اپنے پیغام میں کہا کہ 23 مارچ ایمان, امید اور استقامت سے بھرپور قومی عزم کی بہترین عکاسی کرتا ہے. پاکستان جمہوریت کے سائے تلے مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے. ملک کو اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ جاری ہے. مسلح افواج عوام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دشمن کے خلاف متحد اور ثابت قدم ہیں. مسلح افواج ہر قسم کی جارحیت اور دہشت گردی کے خلاف ہم وقت تیار ہے. پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر استحکام کے لیے کردار ادا کر رہا ہے.
پاکستان ہائی کمیشن نئی دلی میں یوم پاکستان جذبہ حب الوطنی سے منایا گیا. پاکستان ہائی کمیشن کے ناظم الامور سعد احمد وڑائس نے چانسری لان میں قومی پرچم بلند کیا. اس موقع پر صدر مملکت، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے. سعد احمد وڑائس کا کہنا تھا کہ 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور علیحدہ وطن کے حصول کی جدوجہد میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین پیٹرول ڈلوانے پر فوری پابندی کا حکم. تمام محکموں ذیلی اداروں کو ہدایت جاری کر دی. خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی وارننگ. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فیصلے کا مقصد قومی وسائل کے مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے. سرکاری گاڑی میں ہائی آکٹین ڈلوانا ناگزیر ہے تو استعمال کرنے والا اپنی جیب سے ڈلوا سکتا ہے. ہائی آکٹین فیول پر پیٹرولیم لیوی 200 روپے فی لیٹر بڑھانے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تھا. HOBC پر لیوی 305 روپے 37 پیسے فی لیٹر ہو گئی. صدر حاسم زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور دیگر وزراء کی ملاقات. ملک میں امن و امان اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال. مصنوعات کی قیمتوں کے اثرات پر بھی گفتگو. محسن نقوی نے صدر مملکت کو دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیوں اور سرحدی سلامتی کی صورتحال سے آگاہ کیا. پاک افغان کشیدگی اور علاقائی سیکورٹی چیلنجز کا بھی تفصیلی جائزہ لیا. وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم نے معاشی اشاریوں پر بریفنگ دی. صدر زرداری نے کہا معاشی پالیسیوں میں عوامی ریلیف کو ترجیح دی جائے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بوجھ کو کم سے کم رکھا جائے تاکہ عام آدمی کو سہولت فراہم کی جا سکے. وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ جنگ سے تیل کی قیمتوں پر پڑنے عوام کو بچانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. سرکاری گاڑیوں کو پیٹرول میں 50% کمی کر دی گئی. 8% سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کر دی گئی ہیں. جو شخص مہنگی گاڑی خرید سکتا ہے، ڈیوٹی دے سکتا ہے، وہ مہنگا آئل بھی خرید سکتا ہے. ایران کے کلسٹر وار ہیڈ سے اسرائیل پر حملے. اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام ہو گیا. میزائل گرنے سے شدید نقصان. ایران اور حزب اللہ کا شمالی اسرائیل پر بھی مشترکہ حملہ. حزب اللہ کے مطابق گزشتہ روز اسرائیل کے خلاف 60 سے زیادہ حملے کیے. اسرائیل نے جنوبی لبنان میں زمینی کارروائی جاری رکھنے کا اندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ مزید کئی ہفتوں. رپورٹس کے مطابق 2 ماہ سے جاری جھڑپوں میں لبنان میں 1000 سے زیادہ افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے، جبکہ 10 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو گئے. ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے نے میزائلوں کی ویڈیو جاری کر دی جسے ایران کی دفاعی طاقت کا ایک چھوٹا حصہ قرار دیا گیا ہے. امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر شدید حملے. تبریز میں گھروں اور پارک پر حملوں میں 6 افراد شہید. ایران کے مشرقی صوبے کے حکام کا کہنا ہے کہ مرزادران میں رہائشی یونٹ پر حملے میں 4 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے. 2 دیگر افراد پاک میں شہید ہوئے. تہران میں زوردار دھماکے. خرم آباد میں فضائی حملے میں 1 عمارت تباہ، 1 بچہ شہید اور کئی افراد زخمی. ایران کے شہر رومیہ میں رہائشی علاقے پر فضائی حملے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری. بندر عباس میں ایرانی سرکاری ریڈیو اسٹیشن پر حملے میں 1 شخص شہید اور 1 زخمی ہوا. سینکوم نے قوم کے ٹربائن انجن پروڈکشن پلانٹ پر 9 مارچ کے حملے کی تصاویر جاری کر دی. دعویٰ کیا کہ پلانٹ پاسداران انقلاب کے زیر استعمال ہے جو ایرانی ڈرونز اور فضائی ساز و سامان کی تیاری کے لیے استعمال ہوتا تھا.
سعودیہ سمیت خلیجی ممالک پر میزائل اور ڈرون سے حملے. متحدہ عرب امارات میں الشامس میں میزائل کا ملبہ گرنے سے بھارتی شہری زخمی. اماراتی وزارت دفاع کے مطابق دفاعی نظام نے 7 بیلسٹک میزائلوں اور 16 ڈرونز کو ناکام بنایا. حملوں میں 2 اماراتی فوجی اور مختلف ممالک کے 6 افراد شہید ہوئے. سعودی وزارت دفاع کا ریاض کی جانب داغے گئے 2 بیلسٹک میزائل میں سے ایک کو تباہ کرنے کا دعویٰ. کہا سعودی مشرقی ریجن کی جانب آنے والے 2 ڈرونز بھی تباہ کر دیے. ترجمان نے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. کہا پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکی جاسوس طیاروں کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا. پرنس سلطان ایئر بیس امریکی فوجی سرگرمیوں کا اہم مرکز ہے. بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کو بھی میزائلوں اور ڈرونز سے ٹارگٹ کیا گیا. USS جیرالڈ آر فورڈ یونانی جزیرے میں بیس پر واپس پہنچ گیا. خبر ایجنسی کے مطابق طیارہ بردار امریکی بحری جہاز آج بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی عراقیہ منصب فواد حسین سے ٹیلی فونک گفتگو. دونوں رہنماؤں کا خطے میں بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے کشیدگی کم کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا. کہا مذاکرات اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری ہی امن و استحکام کی ضمانت ہے. چین کا امریکہ اور اسرائیل سے فوری طور پر جنگ روکنے کا مطالبہ. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ جنگ میں شدت آئی تو پورا خطہ خطرناک صورتحال میں پھنس سکتا ہے. طاقت کے استعمال سے صورتحال مزید خراب ہوگی. تمام فریقین فوجی کارروائیاں روک کر مذاکرات کی طرف واپس آئیں. آبنائے ہرمز کے حوالے سے تمام متعلقہ ممالک سے رابطے میں ہیں. روس نے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب حملے کو عالمی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا. امریکہ کو اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا. ترجمان کرملن نے کہا کہ جوہری تنصیبات کے قریب حملے کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. صورتحال کو فوری سفارتی اور سیاسی طریقے سے حل کیا جانا چاہیے. وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب نے کہا کہ آبنائے ہرمز کا بحران تیل سے آگے بڑھ کر عالمی سپلائی چین کو متاثر کر رہا ہے. کھاد، سلفر اور پیٹروکیمیکل تجارت میں رکاوٹ سے صنعتوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں. خلیجی ممالک یوریا تجارت کے نصف حصے کے ذمہ دار ہیں. سپلائی رکی تو فصلیں شدید متاثر ہوں گے. چین کی فاسفیٹ برآمدات محدود ہونے سے زرعی بحران مزید گہرا ہو گیا. یوریا کی قیمتیں کافی بڑھ گئی ہیں جبکہ دنیا بھر میں بوائی کے اہم سیزن جاری ہیں. وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا کہ مشکل صورتحال کا سامنا ہے. وزیر اعظم نے پیٹرول کی قیمت میں 127 روپے کی سبسڈی دی. ڈیزل پر حکومت 200 روپے سے زیادہ سبسڈی دے رہی ہے. کسانوں کی سہولت کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہیں کیا گیا. موجودہ صورتحال کے باعث وزیر اعظم نے اپنے دورے منسوخ کر دیے. حکومت غریب طبقے کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے. پاکستان سپر لیگ انڈین پریمیئر لیگ سے آگے نکل گئی. کھلاڑیوں کی عالمی تنظیم ورلڈ کرکٹرز ایسوسی ایشن کی رپورٹ میں کھلاڑیوں کے حقوق، تحفظ اور گورننس میں PSL کو IPL سے بہتر قرار دیا گیا. دونوں ملکوں کی لیگز کے ریونیو شیئر میں بڑا فرق ہے. PSL میں ریونیو کا 32% جبکہ IPL میں صرف 8% ریونیو کھلاڑیوں کو جاتا ہے. PSL میں تنازعات کے حل کا نظام IPL کے برعکس آزاد اور شفاف قرار دیا گیا. معاہدوں میں توازن کے معاملے میں PSL آگے. معاہدے ایک طرفہ شکوں سے پاک اور کھلاڑیوں کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں. پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری. حیدرآباد کے کپتان مانس لبشن، سری لنکا کے کوشل پریرا اور آسٹریلیا کے روہلی میریڈس پاکستان پہنچ گئے. آسٹریلیا کے گلین میکسویل آخری 5 میچوں کے لیے ٹیم کو جوائن کریں گے. اسلام آباد یونائیٹڈ کے اسکواڈ میں شامل مارک چیپمین اور ڈیوون کانوے بھی پاکستان پہنچ گئے. آنکھ کے علاج کے لیے بانی PTI کی اڈیلا جیل سے تیسری بار پیمز ہسپتال منتقلی. بانی PTI کی ان کی رضامندی سے پیمز ہسپتال میں NTVEGF انجیکشن کی تیسری ڈوز لگائی گئی. آپریشن تھیٹر میں تمام احتیاطی تدابیر اور پروٹوکولز پر عمل کیا گیا. پیمز کے میڈیکل بورڈ نے بانی PTI کی بینائی کو تسلی بخش قرار دیا. انجیکشن لگنے کے بعد بانی PTI کو ہسپتال سے دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ حکمرانوں کو پاکستان کی ترقی سے نہیں صرف PTI کو ختم کرنے میں دلچسپی ہے.
تشین میں پشتونخوا میپ کے جلسے سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت ہر اس پالیسی کی مخالفت کرے گی جو عوام کے مفاد میں نہیں ہوگی. ملک میں حقیقی جمہوریت اس لیے نہیں کہ لوگوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. چیئرمین پی کے میپ محمود خان اٹزئی نے جلسے سے خطاب میں کہا کہ چاہتے ہیں پاکستان بہترین ملک بنے, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو, ملک میں آزاد الیکشن کمیشن کے ذریعے منصفانہ انتخابات کروائے جائیں. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ارمغان کے گھر چھاپے کے دوران فائرنگ سے زخمی ڈی ایس پی دم توڑ گئے. ڈی آئی جی صاحب کے مطابق ڈی ایس پی ایس ایم ذوالفقار کافی عرصے سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پنجاب سہولت بازار اتھارٹی ٹیم کو شاباش. کہا سہولت بازاروں میں رمضان المبارک کے دوران عوام کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کا ہدف مکمل کیا گیا. سہولت بازاروں میں سبزیاں, پھل اور دیگر اشیاء اوپن مارکیٹ سے 40% تک کم نرخ پر فراہم کی گئیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سیلاب سے زیادہ متاثرہ اضلاع میں اسکولوں کی تعمیر نو کا کام تیز کرنے کی ہدایت. ایک اجلاس میں کہا کہ مستحکم تعلیمی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے ڈیٹا پر مبنی شفاف حکمت عملی اختیار کی جائے گی. فوری تعمیر نو یقینی بنائیں تاکہ تعلیمی سرگرمیاں بہتر انداز میں ہو سکے. اجلاس میں وزیر تعلیم سندھ نے بتایا کہ 2022 کے سیلاب میں متاثر 19,000 سے زیادہ اسکولوں کی بحالی کا عمل جاری ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے احساس سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں پودا لگایا. کہا یوم پاکستان اور عید کے موقع پر تاریخی اور ریکارڈ شجرکاری مہم شروع کی گئی. ایک ہی دن میں سرکاری سطح پر 10 لاکھ پودے لگانے کا ہدف ہے. پی ٹی آئی حکومت کے اقدامات سے جنگلاتی رقبے میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے. ہم اپنے ماحول, مستقبل اور آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے سنجیدہ ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ ملکی استحکام اور مفاد سب سے مقدم ہونا چاہیے. ملک کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ مثبت سوچ اور اتحاد سے کرنا ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے عید کا تیسرا دن بھی اپنے آبائی گاؤں میں گزارا. گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری. پھول چڑھا. فاتح خانی کی میڈیا سے گفتگو میں گورنر سندھ نے کہا کہ ہر دور کے گورنر آئینی گورنر ہوتے ہیں. سمجھنا چاہیے کہ وہ آئینی ہیں. وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کر صوبے کی خوشحالی کے لیے کام کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پاکستان کے چیلنجز سے متعلق کہا کہ ان کو نمٹنے کے لیے اتحاد ضروری ہے. سندھ حکومت عوامی فلاح کے لیے پرعزم ہے. پیپلز پارٹی کے نائب صدر شہری رحمان کی بیٹی ماروی ملک کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی. صدر آصف علی زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری سمیت مختلف سیاسی رہنماؤں نے ماروی ملک کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا. ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نے ماروی ملک کے انتقال پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ بطور مصنف, مدیر اور ثقافتی مبصر ماروی کے کام نے پاکستان کی فنی اور فکری منظرنامے کو جلا بخشی. ہانیہ عامر کو بھی آپ ٹرین کرتے ہیں؟ ہاں, ہانیہ عامر لائک تو ہانیہ تو بہت وہ کہتے ہیں نا آن اسکرین اس طرح نہیں لگتے کہ باکسنگ سیکھ رہی ہوں گی. لوگوں کو پتہ نہیں ہے, انہوں نے صرف ہانیہ عامر کا ایک ون سائڈ روپ دیکھا ہوا ہے. وہ یہی ہے کہ لائک کیوٹ ہے, اچھا بہت نازک سی ہے, یا جس طرح کی بھی اس پہ ایک لک ہے. اور بیہائنڈ دی سین جس طرح وہ باکسنگ کرتی ہے, اسپارنگ, اور اس کے اندر ایک انرجی ہے, تو وہ نا بالکل لوگوں نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں. بھارتی حریفوں کو شکست دے کر ہیٹرک مکمل کرنے والے WBO ورلڈ باکسنگ چیمپئن عثمان وزیر کا کہنا ہے کہ وہ معروف اداکارہ ہانیہ عامر کو باکسنگ کی ٹریننگ دے رہے ہیں. ہانیہ عامر بہترین فائٹر ہے جو جلد فائٹ بھی لڑیں گے. عثمان وزیر نے جیو نیوز کو انٹرویو میں حکومت کی جانب سے وعدہ کی گئی ادائیگیاں نہ ہونے کا شکوہ بھی کیا. دوران انٹرویو بوم بوم شاہد آفریدی سے بھی رابطہ ہو, جس میں شاہد آفریدی نے عثمان وزیر کی کارکردگی کو سراہا اور انہیں مبارکباد دی. میرے بنا رہ نہیں سکتی, پر جس نظام نے تو مکان کی قسم کھا دی وہ تھے صرف موت ہی موت. اب بن رہے ہیں گلیا جدوں ظلم دا ہنیرا ہر پاسے چھا جاتا تو پھر سچ بولنا واجب ہے.
ایکشن تھرل اور ایڈونچر سے بھرپور فلم بلا نے 2 دن میں 2 کروڑ 36 لاکھ روپے سے زیادہ کما لیے. 25,000 افراد نے فلم دیکھی. UAE میں فلم نے پہلے دن 1,10,000 درہم اور دوسرے دن 1,20,000 درہم کا بزنس کیا. جیو اس فلم کا میڈیا پارٹنر ہے. شان کے موڈ میں آخر ایسا کیا ہے کہ فلم بلا کی ساری کاسٹ ان سے ڈری اور سہمی رہتی ہے. اداکارہ سارا ساز زرداری کا دماغ کیوں پڑنا چاہتی ہیں اور وہ کون ہے جس نے اداؤں کے ساتھ تلوار سے بھی لوگوں کو مارا. ملیے فلم بلا کی کاسٹ سے. پروگرام ہنسنا منع ہے میں آج رات 10 بجے صرف جیو نیوز پر. مانتا نہیں ہے پہچانتا نہیں ہے عشق آگ دریا تو جانتا نہیں ہے میرے ہم سفر میرے ہم نوا ہونا مجھے تجھ میں فنا. مجھے دعا